नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लाडला दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ने से 1 लाख हाजतें पूरी। ये दरूद तमाम नफली इबादतों से बेहतर है और जो पढ़े उसे कभी कब्र की मट्टी और कीड़े मकोड़े नहीं खाते। नाजरीन कराम, ये दरूद शरीफ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पसंदीदा दरूद शरीफ है जो सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो बंदा ये दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते 3 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखते। यह दरूद शरीफ पढ़ने वाले को ना कब्र में मट्टी खाएगी और ना कीड़े मकोड़े। नाजरीन, यह दरूद पाक कौन सा है और उसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ हम तफसील से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर एक मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर लिख दीजिए। मोहतरम नाजरीन, दरूद पाक की बहुत सी फजीलतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। लेकिन अगर कोई दरूद पढ़े और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नाजरीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है, जिसके पैर तहतुस सरा में हैं और उसका एक बाजू मशरिक की तरफ और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई मोमिन बंदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के गोते लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोते लगाता है और बाहर आकर अपने परों को झाड़ने लगता है। और जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा फरमाते हैं। और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं तो वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए थे। नाजरीन, सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुबहान अल्लाह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा कि आदम, निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दरूद पढ़ो। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो अम्मा हवा उनके लिए हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिन्हें बताना मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान पाक की सूरतुल अहज़ाब में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। नाजरीन, जो शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर एक मरतबा दरूद भेजता है तो अल्लाह उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देता है, उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिख देता है और उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है। दरूद शरीफ पढ़ने से इंसान का बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने से भूले हुए काम या बातें याद आ जाती हैं। दरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्द अदा हो जाता है। दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बन जाता है। दरूद पढ़ने वाले का दिल रोशनी और रहमत से भर जाता है। दरूद पढ़ने वाला जहन्नुम की आग से बच जाता है। दरूद पाक को लगातार पढ़ने से जायज़ दुआएं कबूल होती हैं। दरूद पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा हो जाती है। दरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दरूद शरीफ से आंखों को नूर मिलता है। दरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत में दर्जात बुलंद होते हैं और ये अमल इंसान को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दरूद शरीफ पढ़ने से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं और जो शख्स दरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है तो अल्लाह उसके दुनियावी और उखरवी काम अपने ज़िम्मे ले लेता है। नाज़रीन कराम, वैसे तो दरूद शरीफ जितना पढ़ा जाए उतना अच्छा है, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ ख़ास औकात बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि 5 नमाज़ों के बाद, अज़ान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वज़ू करने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने
یا کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت علامہ محمد بن ابی بکر بن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان فائدوں کو جانیں گے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے اللہ سے موافقت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اذان کے بعد کی وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام والے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے، اس وعید سے نجات عطا ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ پر درود نہ ہو، تو وہ مجلس متعفن ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور درود محمدی سے ہو تو وہ کام پائے تکمیل تک ضرور پہنچتا ہے۔ پل صراط بندے کے نور، جس کے ذریعے سے پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی بندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط سے ثابت قدمی اور اس سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر رسول اللہ کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ نے ہم پر کیا، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، اپنے حبیب و خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی، پس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا۔
جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ناظرین، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ درود شریف میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فکر اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کے سکوں سے بھری تھی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، سیدنا علی ابن طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول علیہ السلام پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن وہاب سے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ ناظرین، امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ السلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو رسول علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔
امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو اس نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک بھی شمار کیے گئے، تو 100 درود میرے گناہوں سے بھر گئے جبکہ نیک عمل میرے گناہوں سے کم تھے۔ درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے، اس لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب المدینہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی شادی حضرت حوا علیہ السلام سے ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہوا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ درود پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ ناظرین، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ چلو آج سے ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھ کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ یہ درود تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے اور جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول علیہ السلام سے سنا تو عرض کیا گیا کہ ضرور دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، یعنی جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔